اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید مخبرا وآمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. I am thankful to our brothers, Hazrat Sheikh Rashid and all brothers from Bahrain, Brother Javed Malik Sahab and staff of Pakistan Embassy, our brothers and sisters from various countries, and especially the core of unity of humanity in the world, people working for Islamic Educational Culture Research Center in Bahrain, Sister Shagufta, Brother Riyaz Sahab, Brother Fakhr Sahab, and their families, Javed Bhai as well. Yesterday when I met my brothers, Brother Murad, and I heard the recitation from Qasaid. I believe that this land, which is a land of Holy Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, is genuinely promoting love for the humanity. And obviously, if we don't remember a great personality of love with reference to Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam, we cannot dare to ignore Hazrat Allama Iqbal Rahmatullahi Ta'ala Alayh, who is symbol of humanity and who is symbol of unity of Muslim Ummah because of his pure ideology for the promotion of peace and tolerance in the world. Today, unfortunately, we don't have Iqbal, a great poet, a great spiritual leader, a renowned Muslim scholar, and a person who called for the unity of humanity and respect for all. Staying in Germany, talking to the scholars regarding Islam, what he quoted, beautifully mentioned by Marian Schimmel. He says, Islam does not mean only a territorial message or a message of a specific nation. It is a message by revealed authority which would continue from generation to generation. Iqbal will die. Iqbal will be no more in this world, but he will be shining in the hearts of Mu'mineen. This is Iqbal. His belief or his true message timely proved that again we need Iqbal to come out from the scenario of crisis, from the problematic world, and especially where there are so many challenges for the Muslim Ummah. We badly need Allama Iqbal Rahmatullahi Ta'ala Alayh.
Fortunately, he born in Pakistan, but he never thought himself that he is bound into territory. He is respected in India. Today we can see here that, alhamdulillah, the program which has been organized regarding Allama Iqbal rahmatullah ta'ala alayh, mainly, alhamdulillah, while Pakistanis are working here, same we see here that the Indian brothers and sisters, they are rubbing their shoulders with Pakistanis and loving Iqbal, and this is a great tribute. While the governments must realize that the ambassadors of peace regarding the love with Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam is out of boundary and everything belongs to humanity, that is Iqbal. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Political slogans may die. Socio-political relationship may have crisis, and diplomatic studies, I am a student of political science, so I know the diplomatic studies and strategic studies in the world, how the world politics converts into friendship and enmity. But one thing cannot be ignored, that once if a person is sincere, then the tarana or the slogan is always in the heart of the people. Chino Arab hamara, Hindustan hamara, han bulbule hain iski, ye gulsita hamara. So love for all means Iqbal. And let me come back to a basic philosophy of Allama Iqbal rahmatullah ta'ala alayh. And actually I was supposed to give a proper keynote speech, but I don't want to اردو میں کہتا ہوں کہ آپ کو ہم دل سے بھی نہیں جانے دیں گے, محفل سے بھی نہیں جانے دیں گے. ہمارے ملک صاحب جو نے میرے بڑے پیارے بھائی ہیں, اللہ ان کو زندگی سلامتی دے, بڑی خدمت کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو واقعی اقبال کا نمائندہ ثابت کیا ہے, اور انہوں نے عشق و مستی کے وہی اصول اختیار کیا ہوا ہے کہ جو اقبال کا تھا, اور واقعی یہ حق ادا کر رہے ہیں ان سے محبت کا, جس طرح سے یہاں پر یہ کام کر رہے ہیں. بہت بڑی بات ہے. میں بھی دنیا کے بہت سارے حصوں میں گیا ہوں, لیکن جس محبت کے ساتھ اقبال کی محفل یہاں سجی ہوئی ہے, ایمبیسیز تو بہت ساری ہوں گی, لیکن اقبال کی ایمبیسی بحرین کی ایمبیسی ہے. بڑی ایمبیسی ہے, بڑی ایمبیسی ہے. کاش کہ نواز شریف صاحب بھی سنیں میرے جملے کو. تو یہ عرض کرنا یہ تھا کہ I was talking about the philosophy of Allama Iqbal rahmatullah ta'ala alayh. Let's see his personality, his perception. On one side, we see Allama Iqbal rahmatullah ta'ala as a socio-political leader. His famous speech or presidential address in Muslim League, میری خواہش ہے کہ سندھ پنجاب بلوچستان کو ملا کر, سندھ پنجاب بلوچستان اور سرحد کو ملا کر ایک آزاد ریاست قائم کر دی جائے, خواہ یہ ریاست سلطنت برطانیہ کے اندر خود مختاری حاصل کرے یا اس کے باہر مسلمانوں کا مقدر ایک جداگانہ ریاست ہے. دس از اقبال. 1930 میں انہوں نے یہ خواب دیکھا, اور اس کے بعد علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ کا ویژن کیا ہے, قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھا علامہ اقبال کے حوالے سے, تو بڑا خوبصورت جملہ قائد اعظم کا جو اقبال کے لیے بہت بڑا ٹریبیوٹ ہے, اور وہ یہ تھا کہ کسی نے شیکسپیئر کے حوالے سے کارلائل سے پوچھا کہ بتاؤ کہ اگر تمہیں ریاست دی جائے اور شیکسپیئر دیا جائے, اور ان دنوں سے تمہیں یہ پوچھا جائے کہ تمہیں کیا چاہیے, تو اس شخص نے یہ جواب دیا کہ میں شیکسپیئر کو لوں گا, ریاست کو نہیں لوں گا. اور میرے عزیز ہم وطنوں, قول قائد اعظم محمد علی جناح کا ہے, میرے عزیز ہم وطنوں, آج مجھ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ میں کیا لوں, تو اگر میرے پاس سلطنت ہوتی تو میں پوری سلطنت چھوڑ دیتا, لیکن اقبال کو لے لیتا, کیونکہ اقبال میری منزل ہے. یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی محبت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے. اور پھر اس کے بعد علامہ اقبال کی ایک شخصیت کو ہم بحیثیت ممبر اسمبلی بھی دیکھتے ہیں. اسمبلی میں الیکشن لڑا ہے انہوں نے باقاعدہ, اور 3000 ووٹوں سے وہ جیتے بھی ہیں. ایک طرف یہ ہے, اور دوسری طرف اسکالرلی یہ عالم علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کہ جب انہوں نے پولیٹیکل اکانومی کے اوپر کتاب لکھی ہے,
جس کا عربک میں بھی ترجمہ ہوا ہے کتاب الاقتصاد، اس کتاب کو دنیا کی 7 بڑی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا۔ بدنصیبی یہ ہے کہ اردو کے اندر وہ کتاب ہمارے یہاں موجود نہیں ہے اس وقت، ماں سوائے چند کاپیز کے جو ریفرنسز کے اندر ہے۔ آج وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہم حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو شخصیت ہے ان کے سیاسی پہلوؤں کو بھی اپنے سامنے رکھیں، لیکن بحیثیت مفکر کے ذرا سا اگر ہم دیکھیں تو اقبال کیا ہے، اور ایک عاشق رسول کی حیثیت سے دیکھیں تو اقبال کیا ہے۔ میں مختصراً بیان کروں گا کیونکہ وقت کی نزاکت بھی ہے اور ماشاءاللہ محفل بھی ہے، اور اس محفل کے اندر سارے ذی علم حضرات بھی ہیں، ان کا زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ انہیں بھی گفتگو کرنی ہے، لیکن 2-4 باتیں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اقبال کیوں زندہ ہے میری بہنوں میری بیٹیوں؟ میں خدا کی قسم آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور سلام عرض کرتا ہوں آپ لوگوں کو، جس طرح سے آپ نے ان بچوں کو اور ان کے بچوں کے دلوں میں محبت عشق مصطفیٰ کو آپ نے جاگزی رکھا ہے، جس طرح سے اقبال کو آپ نے ان محبتوں میں شامل رکھا ہے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ملت اسلامیہ کو دنیا کی کوئی بھی طاقت کبھی ختم نہیں کر سکتی جس ملک کی غیور بیٹیاں اور بہنیں ایسی ہوں۔ بڑے لوگ ہیں آپ لوگوں نے جن بچیوں کے اور بچوں کی تربیت کی ہے، اس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے جب وہ بچے پڑھ رہے تھے۔ کوئی بچہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری پڑھ رہا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب یہ نظم پڑھی تھی پہلی دفعہ انجمن حمایت الاسلام میں، تو یتیم بچوں کے لیے پڑھی تھی یہ نظم، آج بھی مجھے یاد ہے وہ۔ اور اس کے بعد علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو گلے کا کینسر تھا۔ علامہ اقبال نے کہا کہ اس کے باوجود بھی مجھے اگر 10 زندگیاں ملے تو میں یہی نظم پڑھتا رہوں گا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ اور یہ وہ نظم ہے کہ جس کو میرے رب نے ایسے سنا، ایسے رب نے میرے سنا کہ پاکستان کی صورت میں خداوند قدوس نے ان کے تصور کو، جس کو تصور پاکستان کہتے ہیں، اس طرح سے دیا کہ آج بھی 5 وقت اللہ اکبر کی صدائیں وہاں ہوتی ہیں اور شاہی مسجد کی آواز سے اقبال کی روح کو تسکین ملتی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ لیکن فکر کیوں زندہ رہتی ہے؟ فکر 2 بنیادوں پر زندہ رہتی ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک فکر وہ زندہ رہتی ہے جس میں پرواز ہو پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، اور جس میں شکوہ کرنے کا انداز ہو لیکن شکوہ کے بعد پر ہمت ہو کہ وہ اس کا جواب بھی دے سکے۔ یہ اقبال ہی ہے جس نے جب پہلا قدم رکھا اور اس مسجد کو دیکھا جو مسجد بند ہو گئی تھی۔ کون سی مسجد ہے وہ؟ قرطبہ کی مسجد ہے۔ تو آپ کو پتا ہے کیا جملہ کہا تھا انہوں نے سجدے کے وقت؟ جس محبت کے ساتھ انہوں نے دیکھا، کہا کہ آج میں مسلمانوں کے سجدوں کی رقت کو اور میں مسلمانوں کے سجدوں کی طاقت کو دیکھنے آیا ہوں کہ جس قرطبہ میں مسلمانوں کے سجدے رک گئے، کیا اس کی گونج آج بھی یہاں ہے یا نہیں ہے؟ اقبال نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور دل میں محسوس کر کے یہ کہا کہ وہ قوم کیسے مر سکتی ہے جس کی مسجدیں زندہ ہوں، جس کی مسجدوں سے صدائیں آتی ہوں اللہ اکبر کی۔ تو یہ اقبال تھا جس نے توحید کی عقیدت کو دلوں میں زندہ رکھا، جس نے محبت کے پروانوں کو، جگنوؤں کو اس طرح سے سامنے رکھا کہ قدریں بدلتی چلی گئیں، فکریں بدل گئیں، لیکن جب میں تہران کے اندر کھڑا ہو کر 122 ممالک سے مخاطب ہو رہا تھا پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے، ایران کے تمام بڑے بڑے لوگ بھی وہاں پر موجود تھے اور پورے دنیا کے وہاں پر کھڑے ہونے والے نے پہلا جملہ مجھ سے مخاطب ہو کر جب کہا تو کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ تم اقبال لاہوری کے ملک سے آئے ہو۔ تو میرا سر فخر سے بلند ہو گیا کیونکہ میں اقبال کے غلام کی حیثیت سے پہچانا گیا۔ یہ پاکستان نے مجھے دیا، یہ اقبال نے مجھے شناخت دی ہے، اور یہ وہ شناخت ہے کہ جو مجھ سے اگر چھن جائے تو میری ذات میں کچھ نہیں رہتا۔ یہ جو لفظوں کی ادائیگی ہے اور لفظوں کی پیچیدگیاں ہیں اس کے متعلق ذرا سا دیکھیں کہ فکر کے متعلق کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 2 اصطلاحات استعمال کی تھی۔ 2 اصطلاحات علامہ اقبال نے استعمال کی اپنی پوری فکر میں، اور ایک اصطلاح ہے خودی کی۔ خودی کو کہتے ہیں سیلف لیسنس، negation of your own thought۔ خودی doesn't mean ego, super ego or id. No, it is a wrong translation, misunderstanding of Iqbal. Mostly the people who don't know alpha and omega of the political terminologies or socio-political terminologies or philosophical terminologies, they misuse the term of khudi. Khudi is negation. اور اقبال یہ کہتا ہے کہ جس نے خودی کو پہچانا ہے وہ زمین پر بیٹھ کر آسمانوں پہ حکمرانی کرتا ہے، اور جو زمین پر بیٹھنا نہ جانے اسے کیا پتا کہ نبوت سے عشق کیسے ہوتا ہے،
اور عشق جب نبوت سے ہو جائے تو اقبال کہتے ہیں کہ میں کوئی نعت نہیں لکھتا تھا جب تک کہ میرے نبی سے مجھے اجازت نہ مل جائے. اور میرے نبی سے اجازت کب ملتی ہے کہ اقبال جیسا اقبال کوئی پیدا ہو, کہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی مشکل ہوتی میں مدینہ منورہ کی طرف نگاہ کرتا اور مجھے حضور کی خوشبو آتی اور میرے زبان سے الفاظ جاری ہو جاتے ہیں. یہ ہے اقبال. اور ایسے عاشقوں کی قبریں کبھی فنا ہوتی ہیں. میں صحیح عرض کروں, بابا بلے شاہ کو دیکھیں, سلطان باہو کو دیکھیں, داتا گنج بخش کو دیکھیں, معین الدین چشتی کو دیکھیں, نظام الدین اولیاء کو دیکھیں, تمام اکابرین جتنے بھی ہیں مفکرین, یہ لکھنے سے نہیں زندہ رہے, ان کے لکھنے کے اندر عشق مصطفیٰ تھا, اللہ کی محبت تھی, اس لیے زندہ رہے. اور زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. بندگی کیا ہے؟ بندگی یہ ہے کہ اپنی اولادوں کو جو عشق سکھا رہے ہو حضور سے, جو محبت سکھا رہے ہو حضور کو, جس طرح سے شیخ راشد ماشاءاللہ یہاں پر, شیخ مراد اور ان کے صاحبزادے, تمام جتنے بھی لوگ ہیں, یہ جس طرح سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کر رہے ہیں, یہ they are the people who must be recognized, they must be appreciated and they must be said salam again and again, because they are the people who are symbol of Iqbal, they are the people who are the promoters of Iqbaliyat here in this country. And I believe that as long as اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی عطا پروردگار, جس طریقے سے آپ لوگوں کو یہاں نمائندگی دی ہے, آپ کسی ایک شہر کے, ایک علاقے کے, ایک ملک کے, ایک زبان کے نہیں ہیں, بلکہ آپ اقبال کے نمائندہ ہیں جو فکری آسمانوں پر اڑتا ہے. تو اقبال کہتے ہیں کہ جب میں کوئی لفظ لکھتا ہوں تو مجھے خود نہیں پتہ ہوتا کہ مجھ سے کون کہلوا رہا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ کوئی طاقت ہے, وہ طاقت مجھ میں بولتی ہے, اور جب میں اپنی خودی سے باہر نکلتا ہوں تو ایسے لگتا ہے بال جبریل, کہ لگتا ہے کہ جبریل نے دل پر القاء کیا اور میں نے سب کچھ لکھ دیا. یہ کون ہے؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ آداب فرزندی کیا ہوتے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کبھی دیکھا کہ عشق کہتے کس کو ہے؟ اقبال نے کہا کہ اگر عشق کرنا ہے تو پہلے فنا کی منزلیں تلاش کرو. خودی کو دیکھنا ہے تو اپنی ذات کو بھلا کر دیکھو. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے جو بڑے بڑے لوگ لکھنے والے چلے گئے, لکھ لکھ کر چلے گئے, اگر میں ان کا تذکرہ یہاں کروں تو بہت طویل بات ہوگی, لیکن اقبال کی بات کیا, اقبال نے خوبصورت شعر کہا, نہ فلسفی سے نہ ملا سے غرض مجھ کو, نہ فلسفی سے نہ ملا سے ہے غرض مجھ کو, یہ دل کی موت وہ اندیشہ نظر و فساد. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اگر فلسفی کی طرف چلے جائیں تو وہ آپ کو اختلافات کی طرف لے جائے گا, کسی اور طرف چلے جائیں تو آپ اختلافات کی طرف چلے جائیں گے. تو اقبال کا کہنا یہ ہے کہ اگر سب سے بچنا ہے تو عشق کی چراغ کو جلا لو دل میں, روشنی خود بخود ہو جائے گی. اور یہ عشق کا چراغ کیسے علامہ اقبال نے جلایا؟ فرماتے ہیں کہ عقل برتر ہے یا عشق برتر ہے. یہ ایک فلسفہ ہے جو مولانا روم کیا بھی نظر آتا ہے, شیخ سعدی کیا بھی نظر آتا ہے. ہمیں یہ فلسفہ فصوص الحکم کے مصنف محی الدین ابن عربی کیا بھی نظر آتا ہے. یہ فلسفہ ہمیں بہت سارے بنیادی فلسفوں میں امام شافعی کے بھی نظر آتا ہے, مالک کیا بھی نظر آتا ہے. یہ فلسفہ عقل ہے اور عشق ہے. اس کی بنیاد کیا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کبھی مدینہ منورہ میں چپلیں نہیں پہنی, جوتے نہیں پہنے, ننگے پیر گھومتے تھے کہ میرے مصطفیٰ یہاں گھومتے تھے, میں کیسے چپلیں پہن لوں؟ عشق کی منزلیں ہیں. مولانا جامی کو دیکھیں کہ کبھی مدینہ کی طرف پیٹ نہیں کی, کہتے میرے نبی وہاں رہتے ہیں, میں کیسے پیٹ کر لوں اس کو؟ یہ عشق کی منزلیں ہیں. اور اگر عشق کی طرف جائے تو مولانا رومی کہتے ہیں کہ عشق کیا ہے اور عشق کی منزلیں کیسی ہیں. تو اسی کو لے جاتے ہوئے بات کو جو انہوں نے بات کی ہے, وہ بات یہ کی ہے کہ نقطۂ ادوار عالم لا الہ. عشق یہ قائم کرتے ہیں علامہ اقبال توحید سے, اللہ سے. یہ عشق کو قائم کرتے ہیں. کہتے ہیں اگر توحید سے رشتہ نہیں تو کوئی رشتہ نہیں ہے آپ کا. اگر اللہ سے محبت نہیں ہے تو کیسا رشتہ پھر دنیا سے, کائنات سے. کہتے ہیں نقطۂ ادوار عالم لا الہ, انتہائے کار عالم لا الہ, لا و الہ لا و الا احتساب کائنات,
لا و الا فتح باب کائنات، کہ اگر کائنات کو فتح کرنا ہے تو اپنے پورے وجود کو لا میں ضم کر دو، اور جب لا کہو گے تو ہر شے کی نفی ہوگی، اور جب ہر شے کی نفی ہوگی تو تمہاری خودی کی کیفیت اتنی بڑھے گی کہ رب تمہارے ہاتھ بن جائے گا جس سے تم کام کرو گے۔ حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ نفلیں پڑھتے پڑھتے میرے قریب ہو جاتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چل جاتا ہے۔ اقبال نے اسی پر تو یہ بات کہی کہ جب لا میں ضم ہو جاؤ گے تو خودی کا وہ فلسفہ آئے گا کہ فنا ہی فنا کی منزلیں ہوں گی، لیکن موت کے بعد بقا ہی بقا کی منزلیں ہوں گی۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بقا کیا ہے اور فنا کیا ہے، اقبال سے بہتر کون جانتا ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق بہت ساری باتیں میرے پاس ہیں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ وقت کی جو تنگی دامن ہے اس کو میں محسوس کرتا ہوں۔ لیکن ایک بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ روحانیت کی طاقت ہے مجھ میں، روحانیت کی طاقت ہے مجھ میں، اور اس طاقت کی وجہ سے رب بہت سے پردے اٹھا دیتا ہے، غیب میرے دل پر ظاہر ہوتا ہے، اور پھر وہی کہتا ہوں جو میرا رب مجھ سے کہلواتا ہے۔ اب اقبال نے یہ بات کیوں کہی اور اقبال نے اسے کیوں سوچا؟ آپ فرماتے ہیں کہ حادثہ وہ جو ابھی افلاک میں ہے، عکس اس کا میرے آئینے ادراک میں ہے۔ حادثہ سے مراد ہے ابھی افلاک پر کوئی فیصلہ ہونا باقی ہے۔ اقبال کہہ رہے ہیں، اپنی طاقت کو بیان کر رہے ہیں، اور میرے رب نے کیا طاقت دی ہے، دیکھیے دعویٰ دیکھیے۔ حادثہ ابھی افلاک میں ہے، ابھی فیصلہ وہاں ہونا ہے کہ دنیا کے اندر یہ ہونا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ میرے دل پر وہ چیز ایسے نقش ہو جاتی ہے جیسے میں آئینے میں وہ واقعہ دیکھ رہا ہوں، بیان کر دیتا ہوں۔ یہ ہے اقبال، اپنے وقت کا ولی ہے۔ اور یہ ولایت کب آتی ہے؟ جب عشق کی منزلوں کی گزر کے اندر اپنی ذات نبی کے قدموں کے اندر نچھاور کر دے کوئی، اور جو اپنی ذات کو نبی کے قدموں میں نچھاور کر دے، پھر کیا ہوتا ہے کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ پھر لفظ نہیں ہوتا، بلکہ ہر شے میں یہ ہوتا ہے کہ آ ادھر آبے ابے ہو چاک گریباں والے۔ پھر گلے لگا کر مصطفیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جا اقبال، تجھے ہم نے زبان بھی دے دی، تجھے فکر بھی دے دی، تیری زبان و ذہن کو ہم نے اس طرح کا عکس دے دیا کہ تیری زبان سے جو نکلے گا میرا رب اسے پورا کرے گا۔ یہ ہے اقبال۔ لیکن آج بڑی بدنصیبی ہے کہ یہ ملت اسلامیہ، میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، اس پوری ملت اسلامیہ میں اولادیں تو پیدا ہو رہی ہیں، مسجدیں بھی بن رہی ہیں، مسجد تو بنا لی شبر میں ایما کے حرارت والوں نے، لیکن اقبال نہیں پیدا ہو رہا۔ وہ علامہ اقبال کہ جس کی فکر کی بساط پر ہندوستان کہتا ہے کہ میرا اقبال ہے یہ۔ اور جب میں بنگلہ دیش کا دورہ کرنے گیا اور وہاں پر جب میں نے نیشنل ہیروز کی گیلریز کے اندر بڑی تصویریں دیکھی، سب سے پہلی تصویر جب میں نے علامہ اقبال کی دیکھی ٹیگور کے ساتھ، تو میں نے پوچھا پروفیسر سے کہ یہ ٹیگور کے ساتھ اقبال کی تصویر، کہا کہ تم نے قدر نہیں کی اقبال کی، ہم نے قدر کی ہے۔ یہ ہے میرا اقبال کہ دنیا کے جس حصے میں چلے جاؤ اقبال نظر آتا ہے۔ کیوں کہ اقبال فنا کے لیے نہیں بنا تھا، اقبال کو تو رب نے دائمی زندگی دی ہے، اور جو دلوں میں زندہ ہو، جو دلوں کو زندہ کر دے وہی فاتح زمانہ ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ دلوں کو زندہ کرنے والے لوگ تھے۔ آج بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے پاس جو طاقت تھی اصل، اس طاقت کو ہم نے نظر انداز کر دیا۔ وہ فکر کی طاقت ہے، بصیرت کی طاقت ہے، عقل کی طاقت ہے، خرد کی طاقت ہے، شعور کی طاقت ہے، زبان کی طاقت ہے، ساری طاقتیں اپنی جگہ پر ہوں، لیکن ہمارے پاس شاید روحانیت کی وہ طاقت نہیں جو علامہ اقبال کو حاصل تھی۔ اس محفل میں بیٹھنے کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے عہد کریں کہ آج ہم نے اپنے بچوں کو جو سکھلایا ہے، ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے، میری آنکھوں میں آنسو تھے، خدا گواہ ہے میں رو رہا تھا وہاں پر ان بچوں کو دیکھ کر، دعائیں دے رہا تھا اپنی ان بیٹیوں
بیٹیوں کو, بہنوں کو, اپنے بھائیوں کو کہ میرے رب تیرا شکر ہے, تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ دنیا نے بھلا دیا اقبال کو لیکن بچوں نے اقبال کو زندہ رکھا. میں جتنا ان کے لیے دعائیں کروں گا میں, کیونکہ یہ وہ ہیں کہ جب تک یہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, ان کی زندگیاں ہیں. اقبال کیسے مرے گا؟ اقبال تو قلب کے اندر ہے, روحانیت کا نام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو برکت والی زمین مزید بنائے. اللہ تعالیٰ اس زمین پر فکر اقبال کے ذریعے اتحاد بین المسلمین کی وہ پیغام پہنچائے کہ جس میں کبھی فنا کی کوئی منزل نہ ہو, کوئی اندھیرا نہ آئے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ جس محبت کے ساتھ آپ نے اپنے دروازوں پر ان اللہ والوں کے نام لکھے ہیں, خدا کرے کہ آپ کے گھروں میں کبھی اندھیرا نہ آئے, کیونکہ جنہوں نے اجالوں سے روشنی کی ہے, جنہوں نے جگنوؤں کا سودا کیا ہے, جنہوں نے روشنیوں کے ساتھ خوشبوؤں کا سودا کیا ہے, پھر ان کے گھر کبھی اندھیروں میں نہیں ہوتے. کیوں کہ جن کے گھروں میں اندھیرا ہوتا ہے ان کو رب ہدایت نہیں دیتا, اور جن کو ہدایت دے دے میرا رب تو وہ کبھی اللہ کی محبت سے, نبی کی محبت سے, اولیاء کاملین کی محبت سے, نیک لوگوں کی محبت سے اس لیے کبھی الگ نہیں ہوتے کہ ان کے وجود میں روحانیت رچ بس جاتی ہے. اور جب روح اور روحانیت وجود کا حصہ بن جائے تو پھر کوئی سبب نہیں کہ ہر زبان پر لا الہ کی صدا ہو اور محمد رسول اللہ کا ترانہ ہو. اور اسی لیے تو خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ کہہ کر اقبال نے بتلا دیا کہ ہر شے کی نفی کرو, میرے رب سے محبت کرو, ہر شے کو بھول جاؤ, میرے نبی کے قدموں کو یاد رکھو. کیوں کہ جس نے ان کو یاد رکھا کل قبر میں بھی وہی یاد رہیں گے, آخرت میں بھی وہی یاد رہیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اقبال کی روح سے محبت, اقبال کے وجود سے محبت, اقبال کے فکر سے محبت اور ساتھ ہی ساتھ انسانی سے محبت کا وہ سلیقہ سکھلائے کہ اس سلیقے سے گزرتے ہوئے ہم اقبال جیسا عشق تاجدار مدینہ سے کریں تاکہ ہم یہاں سے پکاریں, حضور وہاں سے ہمیں جواب دیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.